अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप अच्छे होंगे और खूब जनाब अपने रोज़े बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से आप सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तरह तरह की अफ्तारियाँ बनती होंगी, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर प्रेफर करती हूँ कि बल्कि कहना चाहिए पसंद करती हूँ कि मैं सिंपल अफ्तारी रखूँ और उसके बाद डायरेक्ट जो रोज़ हम नेचुरल मतलब वे में आम दिनों में खाना खाते हैं उस तरह से खाने का एहतमाम किया जाए। बहरहाल अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी जेब है, जिस तरह भी आपको सही लगता है आप ज़रूर कर रहे होंगे। जी हाँ, मैंने तो अपनी ज़ाती राय दी जिस तरह के मुझे लगता है। तो जनाब जी, मैंने सोचा था कि मैं इस दफ़ा आपके लिए रमज़ान में ऐसी ज़बरदस्त नई नई रेसिपीज़ आपके लिए बनाऊंगी। लेकिन देखें, इंसान सोचता कुछ है और ज़रूरी नहीं कि जैसा सोचे वैसा वो पूरा भी हो जाए। लास्ट ईयर मुझे याद है रमज़ान में इतनी मैंने रेसिपीज़ बनाई थी, इतनी हिट हुई थी, इतनी आपने तारीफ़ लिखी थी, लेकिन वो बस मैंने कर ली थी। लेकिन इस बार कुछ ऐसा ऊपर तले हुआ, पहले मेरे हाथ का, फिर ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद इतना सीवियर मुझे फ्लू, कई दिन उसमें गुजर गए, फिर हस्बैंड के सर्जरी की वजह से परेशानी थी और मसरूफियत भी थी। और जनाब जी, इस तरह करते करते पता ही नहीं चलता कि किस तरह रमज़ान आखिरी अशरे में दाखिल हो गया। तो आज मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं आपसे कोई बात करूं, कम से कम कोई राब्ता तो हो ना, वरना तो कितने दिन हो गए हैं कि मैंने आपसे राब्ता नहीं कर पाई हूँ। बस कुछ इस तरह से टाइम गुजर जाता है, कुछ इस तरह से मसरूफियत हो जाती है, हस्बैंड के साथ काफ़ी टाइम गुजरता है और फिर बहू भी आई हुई थी, फिर उसके साथ भी, तो इस तरह से मैं वो कर नहीं पाई जो कि मैं करना चाह रही थी। तो इस वक्त मैं सोचा कि क्यों ना मैं आपको कुछ ज़बानी रेसिपी बताऊं, कुछ मैं किताबों के हवाले से बात कर लूं। तो मैं ये बताऊंगी कि ये मेरी किताब जो है ना, ये द मोस्ट पॉपुलर किताब थी जो सबसे पहले पब्लिश हुई थी, और इसको जहेज़ में दिया जाता था, लोग घरों में रखते थे, क्योंकि उस वक्त टीवी के इतने ज़्यादा चैनल नहीं हुआ करते थे। एक चैनल था पीटीवी, और उस पर जो भी चीज़ आती थी, जो भी प्रोग्राम होता था, वो अगर अच्छा हो तो सुपर डुपर हिट हो जाता था। तो उस ज़माने में ये प्रोग्राम मैंने टीवी पे किए थे। चले तो पहले वो 3 महीने के लिए थे, लेकिन ये इतने पॉपुलर हुए, इतने पॉपुलर, ये बात है कोई आई थिंक 35 ईयर्स अगो। तब आप सोचें कि 35 ईयर्स अगो ज़ाहिर मेरी ये अपीयरेंस नहीं थी, उस वक्त ज़रा थोड़ी फ़र्क थी। और जनाब जी, ये किताब बहुत बहुत पॉपुलर हुई। उसके बाद कुकिंग की किताब मैंने लिखी, जो कि अक्सर आपने देखी भी होगी मेरे हाथों में। उसमें कोई 250 के करीब रेसिपीज़ थी, जो फल्ला इतनी अच्छी रेसिपीज़ थी कि लोगों ने उनको भी, उस बुक को भी जहेज़ में दिया, तोहफ़ों के तौर पर दिया। और वो मेरा ख़्याल है कि कुकरी की दुनिया में सुपर डुपर हिट थी, जो आज भी उसी तरह पब्लिश हो रही है और उसी तरह वो लोगों के घरों में इतनी मकबूलियत हासिल की हुई है। तो मैं सोच रही थी मैं कौन सी रेसिपीज़ बनाऊं। दिल तो मेरा यही चाह रहा था कि मैं आपसे मुखातिब हूँ, लेकिन क्या कहूँ, कौन सी बात का जिक्र करूँ। ऑस्ट्रेलिया में थे तो इतने व्लॉग्स बनते थे, इतने, लेकिन पाकिस्तान आके बस कुछ इस तरह फ़ौरन ही रमज़ान शरीफ शुरू हो गए। लाइफ जो है ना उस तरह एक्टिव नहीं रही जिस तरह के आम दिनों में होती है। तो कुछ और भी मैंने आपको रीज़न्स बताए जिनकी वजह से काफ़ी डिले होता रहा। तो आज मैं अपनी जो सबसे पहली किताब थी ना, जो पब्लिश हुई थी और बहुत पॉपुलर हुई थी, उसमें से थोड़ा सा पढ़ के सुनाती हूँ कि मैंने उसमें जो लिखा था वो किस तरह से लोगों ने उसको पसंद किया। तो जनाब, इसमें मैं लिखती हूँ सारा, पहले लिख के टोटके मैंने क्यों लिखे, किस वजह से लिखे, और इसमें क्या क्या चीज़ थी जो बहुत पॉपुलर हुई। अच्छा जी, तो इसको मैं शुरू करती हूँ इस तरह से। कई बरस कबल मेरे जहन में ये ख्याल पैदा हुआ कि जिस तरह लोग अपने असल से दूर होते जा रहे हैं, घरों का रहन सहन बदल रहा है, नई नस्ल बुज़ुर्गों से अलहदा होकर अपने घर आबाद कर रही है, इस तरह इन्हें शख्सी आज़ादी तो ज़रूर हासिल हो जाती है, मगर बुज़ुर्गों के वो असासे
جو نسل در نسل چلا کرتے تھے ان سے یقیناً نئی نسل محروم ہو جائے گی۔ اکٹھے رہنے سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ بچپن میں ماں اپنی بیٹی کو اپنے علم کا بہت سا سرمایہ غیر شعوری طور پر منتقل کرتی رہتی ہے، جو اس نے خود اپنی ماں سے حاصل کیا ہوتا ہے، اور پھر اس میں اس کا اپنا تجربہ بھی شامل ہو چکا ہوتا ہے۔ شادی کے بعد لڑکی کو ساس کے روپ میں جو ماں ملتی ہے، اس کے تجربات بھی اس کے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس طرح یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا رہتا ہے۔ بزرگوں کے تجربات کا ایک حصہ ٹوٹکے کہلاتا ہے۔ ٹوٹکے چند سالوں کا نہیں بلکہ کئی نسلوں کے تجربات کا نچوڑ ہوتے ہیں، جو ماں سے بیٹی اور پھر اس کی بیٹی کو منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ جبکہ مشترکہ خاندان کا عام رواج تھا تو یہ علم گھر سے ہی حاصل ہو جاتا تھا، مگر اب چونکہ شروع سے ہی بہت سی لڑکیوں کو الگ سے گھر بسانا ہوتا ہے، اچھا جی، لہٰذا میں نے سوچا کہ بزرگوں کا یہ ورثہ یعنی ٹوٹکے نئی نسل کو پہنچانے کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ آج کل کے دور میں ٹیلی ویژن سے مؤثر ذریعہ کوئی نہیں۔ ٹی وی کام کو میرا یہ ٹوٹکے والا آئیڈیا پسند آیا، اور یوں ٹوٹکے کا ایک پروگراموں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس کی مقبولیت کا اندازہ اس طرح ہوتا ہے کہ نہ صرف لوگوں کے تعریفی خطوط ٹیلی ویژن اسٹیشن پر آنے لگے، بلکہ جہاں کہیں بھی کسی تقریب یا بازار وغیرہ میں جاتی، لوگ خصوصاً خواتین مجھے پہچان لیتی ہیں، پروگرام کی تعریف کرتی ہیں اور کسی نہ کسی مسئلے کا حل ٹوٹکے کی صورت میں دریافت کرتی ہیں۔ بہت سی خواتین نے اصرار کیا کہ میں اس پروگرام کو کتابی شکل میں لکھوں تاکہ وہ ہر وقت اپنے پاس مختلف گھریلو مسائل کا حل ٹوٹکوں کی صورت میں حاصل کر سکیں۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ کافی لمبا چوڑا میں نے لکھا ہوا ہے، آخری چند سطور پڑھتی ہوں۔ جی ہاں، آج میں جو کچھ ہوں جیسی بھی ہوں، سبھی ماں کی محبت اور اپنے شوہر کی حوصلہ افزائی اور ستائش کی وجہ سے ہوں۔ جی، چونکہ اپنی یہ کتاب میں ماں کی عظیم ہستی کے نام کر رہی ہوں، اس لیے ماں کے لفظ کے ساتھ ہی اپنے جذبات کو صفحہ کرتاس پر اتارنے سے نہ روک سکی۔ ایک شادی شدہ بیٹی کا میکہ اس کی ماں کے دم سے آباد رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد سب اپنے اپنے گھروں میں تو آباد شاد رہتے ہیں، مگر میکہ ختم ہو جاتا ہے۔ میکہ جو ایک بیٹی کے لیے ٹھنڈی چھاؤں ہوتا ہے، یہ چھاؤں ماں کے وجود سے بنتی ہے اور اسی کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جی، تو یہ سارا بیچ میں سے میں نے کافی سارا اومٹ کیا ہے، کافی لمبا چوڑا لکھا ہوا تھا۔ یہ آخری چند سطور میں نے پڑھی ہیں جناب جی اس کتاب کے وجود کے لیے۔ ہاں، میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں کہ بچپن میں جب میں کوئی چیز بنایا کرتی تھی، کوئی ایمبرائڈری، کوئی پینٹنگ، کوئی ریسیپی، تو میری امی میرے ہاتھ چوم لیا کرتی تھی۔ مجھے آج بھی اپنے ہاتھوں پہ اپنی امی کا لمس یاد ہے، ان کے ہونٹوں کا لمس یاد ہے۔ جی، تو ماں کی دی ہوئی یہ جو ہے ایک طرح کی نعمت، یہ فیلنگز، یہ ہر بیٹی کے دل میں ہمیشہ ہمیشہ رہتی ہے۔ مائیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، لیکن کہاں؟ بیٹیوں کے دل میں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ دن میں 1000 بار ان کا میں تذکرہ کرتی ہوں، ان کی کہی ہوئی باتوں کو دہراتی ہوں، اور اس طرح سے ماں کو ہر بیٹی اسی طرح یاد کرتی رہتی ہے۔ جی ہاں، تو یہ ٹوٹکوں کی تھی کتاب جو سب سے پہلے میں نے لکھی، اور اس کے بعد اس میں بہت سے جو ٹوٹکے ہیں یہ سارے ٹی وی پہ میں پریکٹیکلی کر کے دکھایا کرتی تھی، اور ہر پروگرام میں 3 سے 4 ٹوٹکے میں ایسے بتاتی تھی جو ہر گھر کی ضرورت ہوتے تھے۔ جیسے کوئی چیز آپ تلنے لگتے ہیں تو گھی میں سے چھینٹیں اڑتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کا ٹوٹکا میں نے عملی طور پر بتایا تھا کہ تیل میں چٹکی آٹے کی آپ ڈال لیں تو پھر چھینٹیں نہیں اڑتی۔ اسی طرح مچھلی تلتے ہوئے پورے گھر میں اسمیل جو ہے نا وہ پھیل جاتی ہے، تو اگر تیل میں تھوڑی سی اجوائن پہلے سے ڈال دی جائے تو اس طرح سے اس کو خوشبو کو آپ ختم کر سکتے ہیں تاکہ پورے گھر میں نہ پھیلے۔ اسی طرح بے شمار ٹوٹکے تھے جو اتنے ہٹ ہوئے تھے۔ امرود کو میٹھے کرنے کا ٹوٹکا میں نے بتایا تھا کہ جب امرود کی جڑ ہے پیڑ کی، اس میں گڑ آپ ڈال دیں، پرانا گڑ ڈال دیں تو امرود بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ اور اس طرح کے کچھ ٹوٹکے تھے جو بہت ہی ہٹ ہوئے تھے اخباروں میں ان کے بارے میں، بلکہ میں آپ کو دکھا بھی دوں
کتاب کے اینڈ پر یہ جو مختلف اخباروں کے تراشے تھے ان میں سے ایک آدھ میں نے یہاں پہ کتاب کے آخری صفحے پر بیک پیج پر اس کو پبلش بھی کروایا تھا، اور بے پناہ ٹوٹتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ کتاب ہے تو اس کو بہت سنبھال کے رکھیے، کیونکہ اب اس کی شاید بند ہو چکی ہے۔ فیروز سنس جو اس کو پبلش کیا کرتے تھے ان کا ادارہ ہی ان کے بہت بڑے اسٹور میں آگ لگ جانے کی وجہ سے بہت بیچارے اب مطلب کتابیں شائع نہیں کرتے، ابھی صرف وہ درسی کتابیں کرتے ہیں۔ 100 سال سے زیادہ پرانا یہ شائقی ادارہ ہے، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میری پہلی کتاب نی ہو جو تھی سفر نامہ تھا چائنا کا، وہ فیروز سنس نے پبلش کیا۔ باقاعدہ انہوں نے میٹنگ رکھی، میٹنگ میں ڈسکس ہوئی کتاب، اور اس کے بعد اس کتاب کو انہوں نے شائع کیا اور کچھ پیسے بھی دیے تھے۔ پیسوں سے تو مجھے کوئی ایسی غرض نہیں تھی، میرے لیے تو زندگی کا ایک خواب تھا کہ میری کوئی کتاب پبلش ہو۔ جب میں کوئی کتاب پڑھا کرتی تھی تو میں ہمیشہ دل میں ایک خواہش رکھتی تھی کہ کاش کوئی میری بھی کتاب ہو، کاش کسی کتاب کے اوپر میرا بھی نام لکھا ہو۔ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ خواہشیں ضرور پالنی چاہیے۔ خواہشیں آپ کی زندگی میں رنگ بھرتی ہیں، خواہشیں آپ کو تحریک دلاتی ہیں، آپ کو تر و تازہ رکھتی ہیں، اور آپ کا ایک زندگی میں گول بناتی ہیں۔ ایک گول کو اچیو کرنے کے لیے آپ محنت کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب وہ گول آپ کا پورا ہوتا ہے تو پھر وہ جو خوشی ہوتی ہے، وہ خوشی کبھی خریدی نہیں جا سکتی، پیسوں سے وہ خوشی کبھی خریدی نہیں جا سکتی۔ اس خوشی کا وہ پیمانہ ہوتا ہے کہ جس کو میں ڈگریز میں بیان نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، یہ میری زندگی کا تجربہ ہے، بلکہ تجربات کا نچوڑ ہے۔ خواہشیں ضرور پالیں، ایسی خواہشیں پالیں جن کے لیے آپ محنت کر سکیں، تگ و دو کر سکیں، اور ہارڈ ورک کر سکیں۔ ٹھیک ہے، آپ یہ تو خواہش نہیں رکھ سکتے کہ میں چاند پر چلی جاؤں، میرا خیال ہے یہ میرے لیے ممکن ہے۔ کچھ ممکنات میں سے بھی چیزیں ہوتی ہیں، تو جناب اس طرح کی آپ خواہشیں رکھیں جو آپ کو خوشی دیں۔ ٹھیک ہے، اور جب وہ خواہش پوری ہو جائے تو آپ پرائڈ فیل کریں، آپ بہت اچھا فیل کریں۔ تو جناب جی آج میرا دل جو چاہ رہا تھا کہ بہت گیپ ہوتا جا رہا ہے، اصل میں آج کل کوئی ایسا ٹاپک نہیں مل رہا جس پر مطلب کوئی میں آپ کو مطلب یہی جا کے دکھا سکوں کہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، یہاں پہ یہ ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ رمضان کے بعد، عید کے بعد میں پروگرام بناؤں گی، ریگولر طریقے سے میں آپ کے لیے اچھے اچھے پروگرام کر سکوں۔ تو آج جسٹ آپ سے بات چیت ہے، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، تاکہ میرا حوصلہ بڑھتا رہے۔ لاسٹ جو میں نے آپ سے پروگرام کیا تھا جس میں میں نے اپنے ہسبینڈ کی سرجری کے بارے میں بتایا تھا، اس کے بہت کم آپ نے بہت دعائیں لکھی ہیں ہم دونوں کے لیے، ان کے لیے خاص طور پر بہت دعائیں لکھی ہیں، لیکن بہت کم اس کے ویوز آئے ہیں۔ تو پلیز آپ ضرور کمنٹس بھی کریں، دعائیں تو آپ کرتے ہی ہیں، پیار بھرے کمنٹ کرتے ہیں، لیکن بہت کم ہیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں، ٹھیک ہے، مجھے اچھا لگے گا۔ اب اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، کافی لمبی ٹاک ہو گئی، انشاءاللہ اگلی ٹاک جو ہوگی ہماری کسی بہت اچھے موضوع کے اوپر ہوگی۔ اللہ حافظ۔